जी ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरफान मुर्तज़ा और आपको हमारे प्रोग्राम में खुशामदीद रीपेंट पाकिस्तान की जानिब से। जैसा कि आप जानते हैं कि रीपेंट पाकिस्तान एक ऐसा फोरम है कि जिसमें पाकिस्तान से मुतालिक अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें, अच्छे लोग, खूबसूरत मकामात पाकिस्तान के हम इसमें सब शेयर करते हैं। 2013 में जब हमने ये फोरम स्टार्ट किया फेसबुक पे, जिसमें अमेरिका से मैं हूँ और पाकिस्तान से सामिया इकबाल हुसैनी है, तो हम दोनों ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पे 1 लाख से ज़ायद लोग मौजूद हैं। मेरी ख्वाहिश होगी कि आप लोग भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। आज क्योंकि देखें, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नेगेटिव तौर पे तो बहुत से लोग उसको शेयर कर लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें जो पाकिस्तान की हैं उसको भी शेयर करना चाहिए। आपको कहीं भी कोई अच्छी चीज़ नजर आए, कोई अच्छी खबर आप शेयर करना चाहें, प्लीज़ हमें दीजिए, हमें पोस्ट हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। आज का जो प्रोग्राम है उसका मौजू पाकिस्तान और अमेरिका के बायलैटरल रिलेशन से मुतालिक है। पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस हमेशा दोनों गवर्नमेंट्स के लिए एक चैलेंज रहे और इन ताल्लुकात में 1947 से लेकर अब तक कई अप्स एंड डाउन्स आए। दोनों मुल्कों में एक जैसे ट्रांजैक्शनल और एक असाइनमेंट बेस ताल्लुकात रहे हैं। इन ताल्लुकात में कभी एलिमेंट ऑफ परमानेंस नहीं रहा। दोनों गवर्नमेंट्स की जानिब से ये ताल्लुकात हम एक सही ट्रैक पे नहीं ला सके, एक कॉम्प्लिकेशंस आपस में रही। तो इन सब चीजों को समझने के लिए आज हमारे दरमियान जो नामवर सिफारतकार और एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वो आपके कंसर्न्स और इन इश्यूज पर रोशनी डालेंगे। हमारे आज के मेहमान पाकिस्तान और अमेरिका के बायलैटरल रिलेशंस पे अबूर हासिल हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी अमेरिकन का एक मेजर कंसर्न ये होता है कि जी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक ठहराव क्यों नहीं आता। इलेक्शंस के बाद मेरे ख्याल है ये बहुत अच्छा मौका है और एक डेमोक्रेटिक हुकूमत आ रही है, ट्रंप के बजाय बाइडन इख्तिदार में आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि हमारे जो मेहमान हैं वो इस सिलसिले में क्या सोचते हैं और आने वाले हालात के बारे में, खासकर पाकिस्तान और अमेरिका के बायलैटरल रिलेशंस जो हैं उसके बारे में इनकी क्या राय है। क्या जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान और अमेरिका के बाहमी ताल्लुकात बेहतर बना पाएगी और या फिर माजी करीब की तरह जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक चैलेंज की सिचुएशन रही है वो रहेगी। मैं सबसे पहले अपने मौजूद मेहमान खुदावत दूंगा। सीनियर डिप्लोमेट हैं। He has 38 years experience of bilateral experience as a career diplomat. अमेरिका में पाकिस्तान के 22 में सफीर रह चुके हैं। आप फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के फराइज भी अंजाम दे चुके हैं। मेंबर प्राइम मिनिस्टर एडवाइजरी काउंसिल ऑफ फॉरेन अफेयर्स and he is currently serving as a senior director at the Center of Aerospace and Security Studies. और मेरी मुराद है हमारे मेहमान जनाब जलील अब्बास जलानी साहब से। जलील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। ये हमारे लिए बहुत इज्जत का मकाम है कि आप जैसे सीनियर डिप्लोमेट हमारे दरमियान मौजूद हैं और अच्छा लगेगा आपकी बातें सुन के। हमारे दूसरे मेहमान एक बहुत हमाजह शख्सियत हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के 23वें सफीर रहे। आप भी फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रह चुके हैं। आजकल स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद में डायरेक्टर जनरल की हैसियत से अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में आप 6 साल तक मुसलसल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे। और मैं खुशामदीद कहूँगा हमारे मेहमान जनाब एजाज अहमद चौधरी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। शुक्रिया। हमारे एक और मेहमान जो कि इनॉग्रल डीन हैं पार्टी स्कूल्स ऑफ ग्लोबल स्टडीज एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी। आप 2011 से 2013 तक लम्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। डॉक्टर आदिल नजम ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से
इंटरनेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी में PhD किया और हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी खिदमात के सिले में आपको सितारे इम्तियाज से नवाजा। मैं खुशामदीद कहूँगा हमारे मेहमान डॉक्टर आदिल नजम साहब को। सर डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, और मैं तमाम एक्चुअली तीनों मेहमानों का बहुत रीपेंट पाकिस्तान की जानिब से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग तशरीफ लाए और हमें इज्जत बख्शी। सर एक्चुअली आज जो हमारे दरमियान बहुत से बड़े बड़े नाम भी एज अ व्यूअर मौजूद हैं। हमारे जो कौंसल जनरल साहब जनाब अब्दुल जब्बार मेमन साहब वो भी यहाँ मौजूद हैं, और उनके कमेंट्स आते रहेंगे और सवाल, जैसे कि मैंने कहा कि प्रोग्राम के शुरू में तो हम कुछ कमेंट्स और आपसे सवाल जवाब करेंगे, और प्रोग्राम के आखिर में फिर हम कुछ लोगों के सवाल आप लोगों से शेयर करेंगे तो और उनके जो कंसर्न्स हैं ताकि वो आप उनके जवाब दे सकें। सर पहला सवाल जनाब साहब आपसे, 2018 में सदर ट्रंप की पहली ट्वीट आई जो कि न सिर्फ एक सरप्राइज थी बल्कि मेरी नजर में एक ऐसा तनकीदी हमला था पाकिस्तान के मुतालिक कि अमरीकी इमदाद को मद्देनजर रखते हुए सदर ट्रंप ने कहा था कि जी इमदाद के बदले में पाकिस्तान से हमें सिर्फ झूठ और धोखों के अलावा कुछ नहीं मिलता, और उसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ये इमदाद बंद भी कर दी गई। तो सर 2018 से 2020 का जो दौरानिया है इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से ऐसे क्या इक़दाम किए गए कि जिनसे ये गलतफहमियां दूर हो सकें और साथ में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को बेहतर बनाए जा सकें, और आपके इस दौरानिए के बारे में क्या असेसमेंट है? जी इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को गालिबन गलत ब्रीफिंग दी गई पाकिस्तान की इमदाद के बारे में। उन्होंने, मुझे अच्छी तरीके से याद है वो उनकी जो ट्वीट थी उसकी वजह से पाकिस्तान में भी बहुत एक कंसर्न पाया गया, और गालिबन अमेरिका के बाज़ हलकों में भी कंसर्न ज़रूर पाया गया होगा। उन्होंने लिखा कि जी अपनी ट्वीट के अंदर कि पाकिस्तान को हमने बहुत ज़्यादा इमदाद दी पिछले 10-12 साल में, और उसके बावजूद पाकिस्तान जो सा है उसने अमेरिका की कोई ख़ास मदद नहीं की। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को जो अमेरिका की जो अफ़गानिस्तान में जो जंग पाकिस्तान ने का हिस्सा बना उसकी वजह से बेहद नुकसान हुआ, और बाज़ लोगों के तखमीने के मुताबिक वो तकरीबन 200-250 अरब का अब तक नुकसान हो चुका हुआ है उस जंग की वजह से। दूसरी बात, उन्होंने जो डॉलर्स की बात की कि जी हमने बहुत ज़्यादा इमदाद दी पाकिस्तान को, तो वो भी एक तरह से गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया उनकी उस ट्वीट के अंदर, क्योंकि उस इमदाद का जिसका वो जिक्र कर रहे थे उसका वो ज़्यादा हिस्सा तो वो एक कोलिशन सपोर्ट फंड का था जो कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर को स्टेबलाइज करने के लिए जो अखराजात किए वो उनकी रीइंबर्समेंट थी, और वो रीइंबर्समेंट एक मुआहदे के तहत हुई थी। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने वो जो है उस इमदाद के काफ़ी जो एक हिस्सा था उससे वो असला ख़रीदा जिससे कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पाकिस्तान ने करने थे, और वो एक ज़रूरत थी इस अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए। और चौथी बात मैं ये कहूँगा कि वो ट्वीट इस वजह से गलत थी और उनकी ब्रीफिंग इस वजह से भी गलत थी कि पाकिस्तान ने अमेरिका को जितना अरसा वो अफ़गानिस्तान के अंदर वो अपना वहाँ पर कि जंग के बाद वो वहाँ पे मौजूद रहा, उस दौरान में जितनी भी नकलो हरकत होती थी अफ़गानिस्तान फ़ौज की, उसकी इक्विपमेंट होती थी और उसकी जो राहदारी जो सी थी, पाकिस्तान ने उस राहदारी के न सिर्फ ज़मीनी तौर राहदारी के बल्कि हवाई राहदारी के भी कोई पैसे चार्ज नहीं किए। और अगर पाकिस्तान उसके पैसे चार्ज करता तो गालिबन शायद वो पाकिस्तान अमेरिका को वो पाकिस्तान को इमदाद देने की ज़रूरत न पड़ती और पाकिस्तान को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये तो था उसका एक बैकग्राउंड जो कि मैं समझता हूँ कि वो गलत एक ट्वीट हुई थी। अब ये आपका सवाल कि जी किस तरीके से 2018 से लेके अब तक वो क्या इक़दाम हुए जिसकी वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आई। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ममालिक एक दूसरे की ज़रूरत थी पिछले 7
7 دہائیوں سے زیادہ سے، اور اس میں پاکستان امریکہ کے ہر اس انیشیٹو کا حصہ رہا جو کہ امریکہ نے اس خطے میں لیا یا اس جو مڈل ایسٹ میں لیا، اور ابھی بھی جو ہے پاکستان نے افغانستان کے سلسلے میں جو اپنے کردار ادا کیا، اس کی پذیرائی بھی امریکہ کے اندر بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں وہ بھی ایک وجہ بنی اس پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بہتری کا۔ ایک اور چیز آپ کو اپنے ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس تمام یہ دوریوں کے باوجود امریکہ میں بے شمار ایسے ایلیمنٹس بھی ہیں اور ایسے عناصر ہیں موجود ہیں ابھی بھی ایڈمنسٹریشن میں جو کہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ پاکستان نے ایک ماضی میں بھی ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا امریکہ اور چین کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، اور آئندہ بھی اگر کوئی ضرورت پیش آئی اور ایسے حالات اس ڈگر پہ پہنچے امریکہ اور چین کے درمیان، تو شاید پاکستان اس میں بھی اپنی ایک کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور ایک آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ایران بھی ایک بہت بڑا ایک اہم ملک ہے، پاکستان یہ ہمارے خطے کا، جس کے ساتھ پاکستان کے کوئی تقریباً 1000 کلومیٹر کے قریب ان کا زمینی ہمارا ایک بارڈر ملتا ہے، جی، اور پاکستان پچھلے 40 برس سے زیادہ امریکہ کے اندر ایران کے مفادات کو لک آفٹر کرتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت اہم وجہ ہے کہ پاکستان کو کل کو اگر امریکہ کو ضرورت پڑتی ہے ایران کے ساتھ کچھ حالات بہتری کرنے میں تو اس میں بھی پاکستان ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ بالکل، انشاءاللہ تھینک یو سر۔ اعزاز صاحب، کہ جو بائیڈن کی جیسے ہے ان کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ جی ان کی پالیسیز، ان کی سوچ، ان کا جو رویہ ہے یہ ٹرمپ سے کافی مختلف ہوں گی، اور کیونکہ ٹرمپ کا ہمیشہ یہی موٹو رہا کہ جی امریکہ فرسٹ، اور اس ٹرمپ نے اس پالیسی کے ذریعے پوسٹ ورلڈ وار 2 ملٹی لیٹرل اسٹیٹس کو سے امریکہ کو نکالنے کی کوشش بھی کی، جبکہ اب یہ لگتا ہے کہ بائیڈن جو ہے ان کی وہی پالیسی ہوگی جو امریکہ کی ایک روایتی پالیسی ہے، جس میں بین الاقوامی معاملات ہیں، اور اس کے علاوہ سپورٹو آف ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز، امریکہ کی بین الاقوامی تشخص کو واپس لانا اور آپس میں تعلقات دوسرے ممالک سے بحال کرنا، واشنگٹن کے اندرونی بیرونی تعلقات۔ تو آپ بائیڈن کو اس انڈیور میں کس حد تک کامیاب دیکھتے ہیں، اور اس اگر یہ روایتی پالیسی قائم ہوتی ہے تو اس کا پاکستان سے تعلقات پر کیا اثر ہوگا؟ جی شکریہ، مہربانی۔ آج میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا، رابرٹ گیٹس جو سابق سیکرٹری دفاع تھے بش ایڈمنسٹریشن میں، انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں بائیڈن کی جو خارجہ پالیسی میں جو 3 بڑی تبدیلیاں آئیں گی، وہ ایک تو انہوں نے کہا کہ وہ ری انگیج کریں گے اپنے جو امریکہ کے دوست ہیں، جو ان کے حلیف تھے، الائز تھے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ رینیو کریں گے اپنے کانٹیکٹس جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ، اور تیسرا جو انہوں نے کہا کہ وہ اب نان ملٹری انسٹرومنٹس آف پاور کو زیادہ استعمال کریں گے۔ میں نے یہ بات اس لیے سٹارٹ کی کہ ایک ریپبلکن ایڈمنسٹریشن کا بندہ ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن کے متعلق یہ خیال رکھتا ہے کہ امریکہ جو ایک علیحدگی کا جو بین الاقوامی عالمی امور سے علیحدگی کا جو تاثر تھا، اس کو بائیڈن دور میں شاید دور کیا جائے گا۔ جی، بڑی حد میں بھی یہ مانتا ہوں کہ کثیر الدی جو تعلقات ہیں یا معاملات ہیں، اس میں امریکہ یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اندر بہت سارے معاملات میں وہ شاید وہ رویہ یا پالیسی نہ لے جو ٹرمپ نے کی تھی۔ مثال کے طور پر اقوام متحدہ کی طرف دیکھنا، یا WHO کو دیکھنا، یا کلائمیٹ چینج کو دیکھنا، یا ایران نیوکلیر ڈیل کو دیکھنا، ایون تجارتی معاملات جو TPP اور یا دوسرے تیسرے۔ تو یہ چیزیں تو درست ہیں کہ ان میں تھوڑی تبدیلی آئے گی، کچھ بشری حقوق اور اس قسم کے معاملات ہیں اس پہ بھی آئے گی، لیکن بنیادی تبدیلیاں اور بڑی تبدیلیاں میں
ہوتا نہیں دیکھ رہا زیادہ. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے خطے کے حوالے سے بھی اور دنیا کے حوالے سے بھی چین کے ساتھ جو اس کا مسابقہ ہے میرے خیال میں وہ جاری رہے گا. اور کیونکہ وہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی پیداوار نہیں تھی, وہ تو پچھلے 2 دہائیوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا. پہلے ایشیا پیوٹ کے حوالے سے, پھر انڈو پیسفک اسٹریٹجی بھی آئی, تو وہ میرے خیال میں سلسلہ چلتا رہے گا. تجارتی جنگ جو چین کے ساتھ جاری تھی اور ہندوستان کے ساتھ بھی تھوڑی بہت ہوئی اور یورپ کے ساتھ بھی ہوئی, ممکن ہے اس میں یونیلیٹرل ایکشنز کی بجائے بات چیت ذرا زیادہ کی جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو جنوبی ایشیا کے حوالے سے امریکہ کی طرف جو امریکہ کا ہندوستان کی طرف جو جھکاؤ ہے وہ بھی بڑی حد تک اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا جیسے پہلے تھا. مجھے اس میں بھی کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آ رہی. اور اس حوالے سے پاکستان کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ بھی میرے نزدیک بہت زیادہ بڑی تبدیلی کا اس میں مجھے نظر نہیں آ رہی, سوائے اس کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو بات چیت کے ہی سارے سلسلے بند کر دیے تھے. میں یہی کہنے جاتا ہوں کہ بالکل ہی سب بالکل ہی قطع کر دیا تھا. تو کیا مطلب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی کچھ چیزیں دوبارہ واپس جڑیں گی آپس میں, کیا ہم اسی ڈگر پہ آئیں گے جس پہ پہلے تھے, یا کیونکہ پچھلے 4 سال میں تو یہ ہوا کہ جی پاکستان کو بالکل ہی مطلب ایک طریقے سے انہوں نے وہ قلعہ کر دیا. میرے خیال میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کو اس حد تک تو ریورس کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ہونے چاہیے اور رکھنے چاہیے. وہ کئی حوالوں سے پاکستان کو اہم سمجھتے ہیں, انہوں نے مختلف سٹیٹمنٹس بھی دے رکھی ہیں. اور پاکستان ایک اس خطے میں جس طرح جیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کئی حوالوں سے اس کی اہمیت ہے, چین کے حوالے سے بھی ہے اور ایران کے حوالے سے بھی ہے, لیکن سب سے زیادہ افغانستان کے حوالے سے, جو ایون بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی اتنی ہی بڑی درد سر ہے جتنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے تھی, کیونکہ دونوں ہی اس سے اپنی فوجیں کا انخلا چاہتے تھے, لیکن دونوں کو اس بات کا ادراک تھا کہ امریکہ یہ اپنی سب سے لمبی جنگ جو ہے وہ ہار رہا ہے. اور پہلے تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ پاکستان کی وجہ سے ہم ہار رہے ہیں, لیکن جب ان کو اس بات کا ادراک ہوا کہ یہ پاکستان کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ افغانستان میں کبھی بھی ملٹری سولوشن نہیں رہا, تو اس وجہ سے ادھر تھوڑی سی ہمارا خیال میں پالیسی رہے گی. بٹ ابھی یہ کہا نہیں جا سکتا کہ مکمل طور پر انخلا کب ہوگا. ویسے بھی سارے ہی چاہتے ہیں کہ ایک رسپانسبل وتڈرال ہو, ایک دم سے نہ آئے, کیونکہ افغانستان میں جو تشدد جس انداز سے اتنا زیادہ آگے بڑھا ہے ان دنوں میں, جون کے مہینے میں تو پچھلی 2 دہائیوں میں سب سے زیادہ ہونے والا جو تشدد تھا وہ ایک ہفتے میں دیکھا گیا. تو میں چاہوں گا اس کو میں چاہوں گا تھوڑا سا میں اس کو آگے ایشو کو اٹھاؤں اور آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر عادل نجم سے ایک بات کرنا. ڈاکٹر صاحب, امریکہ کی تاریخ میں اس بار لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ ڈالے, اپنی رائے کا بھی اظہار کیا, اور اس کی کئی وجوہات ہیں, ظاہری بات ہے, اس میں امیگریشن ہے, کرمنل جسٹس ہے, ابورشن پالیسیز ہیں, گن کنٹرول ہیں, فورن پالیسیز, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ امریکن سٹیزن سے. لیکن 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا تعلق, جن سے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا, کہ وہ ہے فورن پالیسی اور امیگریشن. صدر ٹرمپ کے دور میں دونوں چیزیں بہت زیادہ متاثر ہوئیں. امیگریشن پالیسیز کا جب تبدیلی آئی تو اس کا ڈائریکٹ اثر ظاہری بات ہے کہ پاکستان پر بھی ہوا, اور فورن پالیسی میں فورن ایڈ, پولیٹیکل اور آرم سے متعلق فیصلے, نہ صرف تبدیلیاں بلکہ پابندیاں بھی. تو اور ایسی پابندیاں کہ جن سے کئی ملکوں سے امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ ان پہ گہرا اثر پڑا. آپ کا کیا خیال ہے, کیا جو بائیڈن کے دور میں ان ایشوز پہ کام ہوگا, اس میں کچھ نمایاں تبدیلیاں آئیں گی, اور یہ جب تبدیلی آتی ہیں تو پھر میں اسی پہ آؤں گا کہ کیا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر اس کا مثبت اثر پڑے گا یا منفی؟ بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. بڑا ایک میرے لیے فخر کی بات ہے, اور اٹس این آنر ٹو بی اس پینل پہ. جو آپ کے دوسرے مہمان ہیں وہ اس موضوع پہ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں. 2-4 چیزیں گزارش کروں گا آپ کے سوال کے حوالے سے. پہلی, آپ نے بالکل درست کہا کہ امریکہ کی کسی بھی الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ ڈالے گئے. بائیڈن جو ہیں
وہ ہائیسٹ ووٹ لینے والے صدر اب بنیں گے کہ 8 کروڑ 80 ملین جو ہیں وہ ووٹ ان کو ملے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ ووٹ ان کو نہیں ملے. 80 ملین ووٹ پڑے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف. سو ایسا نہیں ہے کہ میرے خیال میں کسی شخص نے بھی اگر ووٹ ڈالا ہے تو یا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈالا ہے یا اس کے خلاف ڈالا ہے, کیونکہ ان کی جو سیاست تھی وہ اتنی ڈویسو تھی. یہ بھی یاد رہے کہ اگر 8 کروڑ ووٹ پڑے ہیں بائیڈن صاحب کو تو 7.5 کروڑ ووٹ پڑے ہیں ٹرمپ صاحب کو ہارتے ہوئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ لانے والا شخص جو اگر بائیڈن ہے تو دوسرے نمبر پہ لینے والا جو ہے وہ ٹرمپ ہے. انہیں پچھلی بار سے زیادہ ووٹ پڑے, انہیں اوباما سے زیادہ ووٹ پڑے. اور اس کا مقصد اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہے. وہ اس وقت ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور وہ ٹوٹ جو ہے ہمیں اپنے ہر طرف نظر آتی ہے. اور میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کی سب سے بڑی جو لیگسی ہے وہ یہی ہے. جب تاریخ لکھی جائے گی تو میرے خیال میں کم از کم ماضی قریب کے جو صدور ہے اس میں شاید کسی صدر کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے گہرا جتنا ڈونلڈ ٹرمپ چھوڑ کے جا رہے ہیں, نہ صرف ان کی ڈومیسٹک سیاست پہ بلکہ ان کی انٹرنیشنل سیاست پہ. اور میرے خیال میں شاید اگر کوئی سرپرائز ہے تو وہ یہی ہے کہ باوجود اس کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا انٹرنیشنل افیئرز میں, وہ اس کو ایک ڈسٹریکشن سمجھتے تھے اور اس کو اسی طرح کھیلتے تھے جس طرح ڈومیسٹک کھیلتے تھے. لیکن کچھ ان کی وجہ سے اور کچھ عالمی عوامل کی وجہ سے ان کی جو فورن پالیسی لیگیسی ہے وہ بہت دور رس رہے گی. مثلاً یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر کیا اعجاز صاحب نے, جو آپ میرے خیال میں 20 جنوری کو واپس ہوتے ہوئے دیکھیں گے. امریکہ یقیناً کلائمیٹ چینج میں پیرس میں واپس آ جائے گا. امریکن یقیناً WHO کے قریب میں پھر شامل ہو جائے گا. امریکہ یقیناً EU اور نیٹو ان میں ایک مثبت پہلو جیسے پہلے تھا ویسے آپ دیکھیں گے. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ریورس نہیں ہو سکیں گی. مثلاً اسرائیل اور مڈل ایسٹ جو حالات ہیں, مثلاً ایران. ایون اگر بائیڈن صاحب کچھ کرنا چاہیں گے تو ان کے ہاتھ اس لیے بن جائیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کونے پہ کھڑے ہوئے جو ہے نا نعرے مارتے رہیں گے. اور اسی مثلاً چین جس کا ذکر کیا گیا, جس کا تعلق نہ ٹرمپ سے ہے نہ بائیڈن سے ہے, وہ ایک عالمی شفٹ ہے ایک عالمی طاقتوں میں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم بہت گہرے تعلقات دیکھیں گے. آپ کے سوال کے حوالے سے بہت مختصر ہے. ایک یہ کہ بائیڈن صاحب جو ہیں ان کی تمام تر جو انرجی ہے وہ ڈومیسٹک پالیٹکس پہ ہوگی اور ہونی چاہیے کیونکہ ملک ٹوٹا ہوا. لیکن کوئی بھی امریکہ کا صدر انٹرنیشنل افیئر سے دور نہیں جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس جو ہے سپیس وہ کم ہوگی, کیونکہ ان کی ڈومیسٹک جو مسائل ہیں, چاہے وہ بلیک لائیوز میٹر کا ہو, چاہے وہ جیسے آپ نے کہا امیگریشن کا ہو, چاہے وہ کرائم کا ہو, چاہے وہ کووڈ کے بعد جو نوکری اور اکنامکس کا ہو, وہ اتنا سنگین ہوگا کہ اس کے تلے وہ دب جائیں گے. لیکن عالمی سطح پہ بھی تو ایک تو ان پہ یہ پریشر آ جائے گا. دوسرا ایک یہ بات آپ نے ذکر کیا بائیڈن صاحب کا دور, تو ایک چیز طے ہے, میں یہ آخری بات کہہ دوں گا, بائیڈن صاحب کا دور جو ہے وہ ایک ٹرم کا دور ہے, اور یہ بڑا کم ہوتا ہے. ایک ٹرم کے پریزیڈنٹ ہے نا, اور یہ تو اب ظاہر ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے جس دن وہ صدر بنیں گے تو وہ ہی ول بی اولڈر دین جو سب سے ضعیف صدر تھے وہ اپنے آخری دن پہ تھے. جی, سب سے ضعیف امریکہ کے صدر تھے رونلڈ ریگن. جو رونلڈ ریگن صاحب کی عمر تھی 2 ٹرمز کے بعد چھوڑنے وقت, اس سے زیادہ ضعیف ہوں گے بائیڈن صاحب 78 پہ, which means کہ there is no way کہ he is going to run a second term. یہ صاف ظاہر ہے. ان کی آدھی کیبنٹ, ان کے وائس پریزیڈنٹ کی آلریڈی جنگ شروع ہو چکی ہوگی, ہوپ فلی اچھی طرح سے ہوگی, لیکن سب دیکھ رہے ہوں گے کہ یار میری باری آئے گی, میں اپنے آپ کو پلیس کروں. کہنے کا اس کا سارا مقصد ہے, سیاست ایسی ہوتی ہے نا. ان کی آدھی کیبنٹ جو ہے وہ ہے کہ جو صدر بننا چاہتے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ وہ صدر بننا چاہتے ہیں, وہ بائیڈن صاحب کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ڈومیسٹک ایجنڈا بہت سخت, دوسرا عالمی تغیر بہت بڑا, اور تیسرا یہ جانتے ہوئے کہ اگلی الیکشن جو ہے اس کی کیمپین شروع ہو چکی. اس وقت امریکن سیاست جو ہے وہ 2024 کی الیکشن کیمپین ہے. ریپبلکن سائڈ پہ وہ کیمپین یہ ہے کہ جناب یہ ریپبلکن پارٹی ہے یا ریپبلکن ٹے, جس طرح ہوتا ہے نا پاکستان میں آپ لیٹر لگا دیتے ہیں, یہ ریپبلکن ٹے ہے, ریپبلکن ٹرمپ. اور ڈیموکریٹ سائڈ پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بائیڈن کی سینٹرسٹ پارٹی ہے یا یہ AOC وغیرہ کی جو زیادہ لیفٹ والی پارٹی ہے.
تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان تمام تغیرات میں آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ بائیڈن صاحب کی جو صدارت ہے وہ ایک مشکل صدارت ہوگی، کیونکہ ہر محاذ پہ ان کا ایجنڈا جو ہے بیرونی اور بیرونی دونوں طرف سے دباؤ ہوگا. بالکل بالکل. بہت شکریہ سر. سر جمعی صاحب جی ایک سوال جیو پالیٹکس کے حوالے سے. افغانستان کی 20 سالہ جنگ، اس میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر منفی اثر بھی پڑا اور مثبت دونوں زاویوں سے. اب لگتا ہے کہ بائیڈن کی صدارت میں بین الاقوامی، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، کہ تبدیلیاں آئیں گی، اور وائٹ ہاؤس اسلام آباد کے باہمی تعاون سے دونوں ملکوں کی جیو پالیٹکس پہ ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. آپ کیا کہیں گے، کیا افغانستان کے معاملات میں امریکہ پاکستان کے لیے اس مرتبہ بھی اسی مطلب تاریخی میں کہوں گا ڈیفیسٹ کا شکار ہوگا، یا پھر دونوں ممالک جو ہیں وہ باہم طریقے سے ایک سرخرو ہو سکیں گے؟ نہیں، اپنا کافی حالات تبدیل ہو چکے ہوئے ہیں، افغانستان کے بھی، امریکہ کے بھی اور پاکستان کے بھی. جب اوباما ایڈمنسٹریشن کے درمیان ہماری پاکستان کی اور امریکہ کی ڈائیورجنسز تھیں افغانستان کے معاملے پہ، اس وقت بائیڈن، جو پریزیڈنٹ الیکٹ بائیڈن ہے، وہ اس ایڈمنسٹریشن کا حصہ تھے، اور ہمارا جو ایک ہائی لیول ڈائلاگ ہوتا تھا اس کا بھی وہ حصہ ہوتے تھے. تو اس وقت سے اب تک کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان، امریکہ اور افغانستان کے درمیان ایک کنورجنس کی ایک صورتحال ہے. کنورجنس اس طرح کی سے کہ افغانستان، امریکہ بھی چاہتا ہے کہ وہ پولیٹیکل ایک پروسیس کے ذریعے وہاں پہ امن و امان قائم ہو. پاکستان بھی یہی چاہتا ہے کہ پولیٹیکل، بلکہ پاکستان سے کافی عرصے سے یہی کہہ رہا تھا. پاکستان نے تو 2005 میں جب کہا کہ جی ریکنسائلیبل طالبان کو انگیج کیا جائے، تو اس وقت اس کو نیگیٹیولی دیکھا گیا امریکہ کے اندر بھی اور افغانستان کے اندر بھی. لیکن اب تقریباً آپ دیکھیے نا کہ کتنے عرصے کے بعد، کوئی 20-22 سال کے بعد، وہی جو پاکستان نے جو بات کی تھی آج سے کافی عرصے پہلے، اسی بات پہ اتفاق ہو رہا ہے کہ جی افغانستان کا مسئلہ ایک پولیٹیکل ہی ہے، اور اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. اور اس پولیٹیکل جو حل ہے اس میں طالبان کی جو سی اہمیت، اور کہ ان سے ریکنسیلیشن پروسیس شروع ہونا چاہیے. تو میرا خیال میں اچھی ایک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں افغانستان کے اندر. ریکنسیلیشن پروسیس شروع ہو چکا ہے، اس کے اندر بے شمار چیلنجز ہوں گے، لیکن وہ چیلنجز جو ہوں گے وہ پاکستان کی وجہ سے نہیں ہوں گے، وہ افغانستان کی اپنی انٹرنل سچویشن کی وجہ سے ہوں گے. اور وہ کیونکہ جو ڈائلاگ پروسیس ہے وہ بہت ہی مشکل ایک مرحلہ ہوگا، کیونکہ اس کے اندر بے شمار ایسے ایشوز سامنے آئیں گے، جس طریقے سے کہ وہاں کی جو ایک پولیٹیکل ڈسپینسیشن کس قسم کی ہوگی، کس قسم کا کانسٹیٹیوشن ہوگا، موجودہ کانسٹیٹیوشن رہے گا یا نہیں رہے گا، یا ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنانا پڑے گا. افغان نیشنل آرمی کی کمپوزیشن کیا ہوگی، اس کے اندر طالبان کا کیا حصہ ہوگا، پشتونوں کا کیا حصہ ہوگا، نان پشتونوں کا کیا حصہ ہوگا، اور اسی طریقے سے کس طریقے سے حکومت میں کا حصہ دار بنایا جائے گا. وہ یہ تمام جو سے ہے معاملات بڑے ہی پیچیدہ معاملات ہوں گے. لیکن امید یہ ہے کہ افغانستان کے اندر بھی ایک غالباً 45 سال کی عرصے میں جو ایک ٹرموائل آیا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک ریئلائزیشن بھی ہوگی کہ ہمیں اب حالات اس طرف کی طرف جانا پڑے گا جس میں کوئی بہتری نظر آئے، طالبان کی طرف سے بھی اور باقی جو فیکشنز ہیں افغانستان کی، ان کی حکومت کی طرف سے بھی کمپرومائزز کرنی پڑیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں مزید امریکہ اور پاکستان کی جو کوآرڈینیشن ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے درمیان، وہ اس کے بہتر ہونے کے چانسز ہیں. اور وہ بہتر اسی صورت میں ہوگی جس طرح سے وہ میرے کولیگ اعزاز صاحب نے فرمایا کہ اگر تو ہائی لیول ڈائلاگ شروع ہو جاتا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران، تو اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا اس افغانستان کے جو معاملات کو آگے بڑھانے میں. اور وہ ایک بڑی ایک ضروری ایک ایجنسی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیش رفت ہوگی. سر بہت شکریہ سر. اعزاز صاحب، بائیڈن پالیسیز کے بارے میں تو ظاہری بات ہے کہ آنے والا وقت ہی بتائے گا.
لیکن اس وقت، اور یہ جو ابھی میں نے سوال جلانی صاحب سے کیا اسی سے ایک ریلیٹڈ سوال ہے کہ اسلام آباد کو یہ اندازہ شاید نہیں ہو کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن انڈیا کے رول کو افغانستان کے معاملات میں مداخلت میں کس حد تک اور کس زاویے سے لے گی، کیونکہ پاکستان کا موقف تو اس معاملے میں بہت واضح اور اٹل ہے کہ جی جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان انڈیا کی افغانستان میں کے سلسلے میں بیجا مداخلت کے بالکل خلاف ہے. تو اگر بائیڈن ایڈمنسٹریشن انڈیا کو آگے آنے کی اجازت دیتی ہے اور زیادہ اس میں ملوث ہونے کی اجازت دیتی ہے تو پاکستان کا کیا موقف ہوگا؟ اور اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں کوئی چینجز نہ ہو اور دونوں جو ممالک ہیں ان کے باہمی تعلقات پر اس کا کوئی منفی اثر نہ پڑے. جی شکریہ. میں پہلے سوال کے جواب میں مجھے جو کہنا چاہیے تھا وہ مجھے اس سے پہلے یہ نہیں کہہ سکا. اگر آپ اجازت دیں کہ ری پینٹ پاکستان کے حوالے سے آپ کی جو کاوشیں ہیں ان پر میں آپ کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مثبت تشخص کے اجاگر کرنے کے لیے آپ بہت محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ برکت ڈالے آپ کام میں. بہت شکریہ. جو افغانستان میں جب ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی ڈونلڈ ٹرمپ نے بنائی اگست 2017 میں، تو اس کے بعد سے ایک باقاعدہ حصہ اس میں ہندوستان کو دے دیا گیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا ایک تو جھکاؤ بھی تھا ہندوستان کی طرف، بہت زیادہ پہلے سے آ رہا تھا، وہ چلتا رہا بلکہ گہرا ہو گیا. تو ہندوستان نے افغانستان کی جو سرزمین ہے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا پاکستان کے خلاف، اور وہ اس حد تک بڑھا اور اتنی مشکلات وہ پیدا کی اس نے امن کے لیے خطے کے، کہ پاکستان نے امریکہ کو برسر عام بھی اور اپنے رابطوں میں بھی بار بار یہ کہا کہ ہندوستان افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے میں، انسٹیبلٹی پھیلانے میں استعمال کر رہا ہے، اور آپ یہ جو ان کی پالیسی ہے ڈبل سکویز جسے کہتے تھے وہ اس کو روکیں. لیکن وہ تو شاید نہیں اتنا روک سکے. اب بائیڈن کے آنے کے بعد اور طالبان کے ساتھ بات چیت کے بعد میں امید کروں گا کہ ان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ جہاں انخلا کی بات امپورٹنٹ ہے، جہاں پہ سیز فائر اور تشدد کو روکنے کی بات امپورٹنٹ ہے، جہاں پہ افغانستان کے فیوچر سیٹ اپ کی امپورٹنٹ ہے، ان سب سے بڑھ کر جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریجنل کنسنسس کی ضرورت ہے. یعنی کہ افغانستان کے جتنے علاقائی اس کے جو ہمسائے ہیں اور دوسری طاقتیں، وہ اس بات کا ادراک کر لیں کہ ایک پرامن افغانستان ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور اس حوالے سے افغانستان میں کوئی کسی قسم کی پراکسی وارز نہیں کی جائیں گی. تو چنانچہ ہندوستان کو روکنا افغانستان میں امن لانے کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے. ہمارے پاس بہت زیادہ ثبوت ہیں، اور ابھی 14 نومبر کو وزیر خارجہ نے ان ثبوت کو آشکار بھی کیا کہ کس طریقے سے افغانستان کی انٹیلیجنس اور ہندوستان کی انٹیلیجنس نے مل کر جو پاکستان کو زک پہنچانے کے لیے کام کیے. اینٹی پاکستان جو ایلیمنٹس ہیں، پی ٹی پی جسے کہتے ہیں تحریک طالبان پاکستان، اور BLA بلوچستان لبریشن آرمی، ان لوگوں کو باقاعدہ امداد فراہم کی گئی کہ پاکستان کو میں انسٹیبلٹی کرے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام قوتوں کو ایک ریجنل کنسنسس کرنا ہوگا بشمول ہندوستان کے، کہ بھائی آپ افغانستان کی سوئل کو استعمال نہیں کریں گے کسی دوسرے ملک کے خلاف. تو یہ ہم توقع کریں گے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے اس بات کا زیادہ بہتر ادراک کرے بنسبت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عادل نجم، ایک کینڈیڈ قسم کا سوال کہ بچپن میں جب ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو ایک بچہ ایک ایسا ضرور ہوتا تھا کہ جو آؤٹ ہونے کے باوجود چلاتا رہتا تھا کہ جی میں آؤٹ نہیں ہوا، اور آرگیومنٹس بڑھتے تھے، بچوں میں جھگڑے بھی ہوتے تھے. یہی کچھ اس بار امریکن الیکشنز میں بھی ہوا. روزانہ کوئی نئی ٹویٹ آ گئی، روزانہ کوئی نئی خبر آ گئی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں جی میں آؤٹ نہیں ہوا. تو اب جو یہ فیصلے جو خیر ابھی ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ
یہ جو پریزیڈینشل ٹرانزیشن ہے کیا یہ اتنا ہی اسموتھ ہوگا جیسے پہلے ہوئے, اور یا اس میں مسلسل ایک تگ و دو جاری, کیونکہ جیسے ابھی ہم پہلے بھی بات کرتے کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ سائڈ پہ کھڑے ہو کے کچھ چلاتے بھی رہیں گے کہ جی میں آؤٹ نہیں ہوا, اور کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ یہ تو 100% ہوگا. اس بچے کا نام تھا روندو. نہ کھیلیں گے نہ کھیلن دیں گے. ہماری تو ثقافت میں بھی ہے, میں نہیں جانا کھیڑیاں دے نال, تو ٹرمپ صاحب کھیڑیاں کے ساتھ نہیں جائیں گے. اور یہ تو انہوں نے واضح کر دیا. دیکھیں لیکن ایک طرح سے امریکن سیاست کی اگر کوئی پازیٹیو بات کی جائے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک سٹرڈینس ہے. ایک طرح سے امریکہ نے بھی فیصلہ کر لیا کہ یار یہ روندو ہے تو روندو رہے گا, لیکن ہم جو ہیں اپنا پروسیس آگے کریں گے. اب کانگریس نے بھی مان لیا ہے, اب سینٹ میں بھی میکونل صاحب نے تسلیم کر لیا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹرانزیشن ٹیم ہے وہ اپنا کام کیے جا رہی ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے, اہم والی بات وہ بالکل درست ہے. وہ یہ ہے کہ اگلے 4 سال دیکھیں امریکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ صدر جب ہار جاتا ہے کوئی بھی یا جو سابق ہو جاتا ہے جی تو ایک خاص قسم کی ڈگنیٹی, اس کو ایک طرح سے ایک رول بھی دیا جاتا ہے, اس کو وسائل بھی دیے جاتے ہیں, اس کو مصروف رکھ دیا جاتا ہے کہ یار جاؤ اب اپنی لائبریری بناؤ اور جو ہے ایک اسٹیٹسمین بن جاؤ. ٹرمپ صاحب ان میں سے کسی فولڈ میں نہیں جائیں گے, اور یہ ہم نے ایون نکسن جیسے کے ساتھ دیکھا نا. نکسن صاحب جن کو مجبور کر کے نکالا گیا ہیلی کاپٹر پہ, وہ بھی جب سابق ہو گئے تو ایک خاص قسم کی اسٹیٹمنٹ شپ آ گئی جو میرے خیال میں سوسائٹی کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے. کئی بار میں سوچتا ہوں کہ دوسرے ملکوں میں بھی ہو کہ آپ جو بھی سابق ہوتا ہے اس کو ایک نیا رول دے دیتے ہیں, ایک اسٹیٹسمین کا رول, اس کو وسائل بھی دے دیتے ہیں, اس کو مصروف بھی رکھ لیتے ہیں. ٹرمپ صاحب ویسے نہیں رہیں گے. اس وقت وہ بات کر رہے ہیں کہ جی میں نے اپرینٹس نیا سٹارٹ کرنا. تو آپ اگلے 4 سال جو ہیں وہ کانسٹنٹ کامنٹری دیکھیں گے. اگر ٹرمپ صاحب پہلے 10 ٹویٹ کرتے تھے دن کے تو آپ 20 ہوں گے. اب وہ آپ کو ہر روز یاد دلائیں گے کہ میں نے یہ کیا تھا, چاہے کیا تھا یا نہیں کیا تھا. میں یہ سیاسی میں ایک اہم بات ہے. تو دیٹ مینس کہ امریکن سیاست میں جو نوائز ہے وہ زیادہ ہوگی, اور ہم جن علاقوں سے آ رہے ہیں وہاں نوائز ویسے ہی ہوتی ہے. جو دوسرے ملکوں میں ہم رول دیکھتے ہیں کہ جو باہر ہوتا ہے وہ باہر بیٹھ کے ہر قسم کے آپ کو ٹماٹر اور انڈے پھینکتا ہے, اس قسم کی سیاست ہم یقیناً دیکھیں گے. سو امریکن سیاست آئی تھنک ان اے وے ٹرمپ کی ایک لیگیسی یہ بھی ہے کہ کچھ جو رولز ہیں وہ تبدیل ہو گئے. اس میں ایک یہ بھی بات ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ 4 سال میں ہونا ہے صدر کا, تو ٹرمپ جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی پہ بھی اپنا کنٹرول رکھے گا. تو دونوں پارٹیز میرے خیال میں اس چیز سے خائف ہوں گی. لیکن ان دیٹ سینس آلسو بائیڈن صاحب کے پاس جو اپرچونٹی ہے آف ری بلڈنگ وہ بھی بہت بڑی ہے, کیونکہ ملک کیونکہ جیسے میں کہہ رہا تھا ڈیوائیڈڈ ہے. اب اس میں ایک انٹرنیشنل پہلو بھی ہے, اور انٹرنیشنل پہلو یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کے دونوں مہمانوں نے کہا کہ اس وقت دنیا میں جو تغیر ہے, دنیا میں جو بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ اس پس منظر میں ہوں گی. اور اس میں ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ چین کی ہے. چین کا میں یہ BRI یا بیلٹ اینڈ روڈ کی صرف بات نہیں کر رہا, کہ ایک اس وقت ایک ہسٹوریکل شفٹ ہے کہ ایک جو ہے مضبوط طاقت امریکہ ابھی بھی مضبوط ہے, لیکن ویسی مضبوط نہیں ہے جیسی وہ سمجھتی تھی 10 سال پہلے یونیلیٹرل, اور ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے. اور تاریخ میں 2000 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس قسم کی جب کیفیت ہو تو جو موجودہ طاقت ہے وہ کہ اچھا یار میں راستے سے ہٹ جاتا ہوں, آپ آ جاؤ. سو یقیناً چاہے وہ ٹریڈ میں ہو, چاہے وہ سیاست میں ہو, چاہے وہ اقتصادی حوالے سے ہو, یا خدا نخواستہ وہ جنگ یا کانفلکٹ کی صورت میں ہو, لیکن وہ جو چیس بورڈ ہے وہ تو اب سیٹ ہو گیا. اور میرے خیال میں جہاں تک آپ کے کچھ سوال بھی آئے ہیں یوٹیوب پہ اور جو آپ دوسرے مہمانوں سے پوچھ رہے تھے, اگر اجازت دیں, میرے خیال میں چاہتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اچھے ہوں, لیکن خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی ضرورت ہو جائے امریکہ کو, کیونکہ جن کو ہم اچھے تعلقات کہتے ہیں وہ ہمیشہ ضرورت کے وقت ہوتے ہیں. آئی ڈو ناٹ وانٹ کہ ہماری ضرورت ہو. جتنے ہم نیوے رہ سکتے ہیں اتنا اچھا ہے, کیونکہ اس وقت جو سیاست پھیلے گی اگر آپ کی ضرورت کسی کو بھی ہوگی تو کیچڑ جو ہے وہ آپ کے اوپر ہی آئے گا. میں تو کبھی سوچتا ہوں کاش ہم جو ہے نا ساؤتھ پیسفک میں ایک چھوٹے سے آئی لینڈ ہوتے جس کا نام بھی نہ پتا ہوتا کسی کو. یہ جو ہماری جیوگرافی ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, اس نے ہمارے گلے میں جتنے مسائل ڈالے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آر فوکس شوڈ بی کہ ہم نے امریکہ سے دوستی بھی رکھنی ہے, ہمیں اس کی بینیفٹس اگر ملتے ہیں تو بہت اچھی بات, لیکن آر فوکس شوڈ بی آن پاکستان. پاکستان مضبوط ہوگا, اس کی اکانومی مضبوط ہوگی تو آپ کے بہت سے دوست آ جائیں گے,
اور اگر نہیں ہوگا تو پھر صرف تب آئیں گے جب آپ کی ضرورت پڑے گی, اور جب ضرورت کے تحت کوئی آتا ہے تو وہ دوستی نہیں ہوتی, وہ ٹرانزیکشن ٹرانزیکشن ہوتا ہے. سر جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ابھی اپرینٹس دوبارہ سٹارٹ ہوگا, تو ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ یو آر فائرڈ کے بجائے آئی ایم فائرڈ. اور دوسرے میں نے یہ بھی دیکھا سر کہ دیکھیں جیسے ہی الیکشن ختم ہوئے, اناؤنسمنٹ ہوا, جو پریزیڈنٹ ہارا اس نے فوراً ایک مبارکباد کا پیغام دیا نئے پریزیڈنٹ کے لیے. اس بار ایسا کچھ بھی دیکھنے میں نہیں آیا, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگے جا کے کیا ہونا ہے. اور آپ نے بھی یہ سیاست اجازت دی, امریکہ کی سیاست میرے خیال میں فنڈامنٹلی بدل گئی ہے. یہ خالی ٹرمپ کا اب ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ جن نہیں ہے جو آرام سے ڈال دیے جائے. میری میموری میں, اور آپ کے مہمان سے زیادہ تجربہ کار ہے, ایک امیزنگ مومنٹ تھا جب ایل گور جو ہیں جو الیکشن نہیں ہارے تھے, میں کیوں کام کرتا تھا تو شاید میں باعث ہوں, لیکن وہ الیکشن نہیں ہارے تھے, لیکن جب کورٹ نے کہہ دیا تو اس بندے نے کہا اچھا یار اب کہہ دیا ہے, ملک کا مفاد یہ ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں. نہ صرف پیچھے ہٹ جاؤں, انہوں نے اپنے لیے پوری دنیا نئی ایجاد کر لی کہ میں اب اس گن میں اس لیے نہیں پڑوں گا, اس لیے نہیں کہ وہ بلیو نہیں کرتے تھے, بٹ دیر واز اے کانسیپٹ کہ آپ نے جو حکومت میں آ گیا ہے اس کو آپ نے موقع دینا ہے کہ ملک جو ہے ورنہ ٹوٹلی ڈسٹریکٹ ہو جائے گا. اور میرے خیال میں وہ والی سیاست کم از کم اگلے کئی سالوں, میں 4 کی بات نہیں کر رہا, 4 سے کہیں زیادہ کی کر رہا ہوں, وہ سیاست تبدیل ہو گئی ہے. وہ ابھی آپ جارجیا میں بھی دیکھ رہے ہیں اور باقی جگہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک نئی سیاست ہے اور اچھا رخ نہیں. نہیں سر, جس طرح بائیڈن نے کہا کہ there is no blue states, there is no red states, there is only United States. So I think it should be something a little different. آپ نے جو چین سے متعلق بات کی, تو جنین صاحب چین سے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ بائیڈن کا چین کے بارے میں موقف صلح آمیز ہوگا, اور ٹرمپ کی چین کے بارے میں جو پالیسیز ہیں وہ بائیڈن کی پالیسی سے قدرے مختلف ہوں گی. لیکن یہ بھی ہے کہ واشنگٹن بیجنگ کے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کو ایک ایسے جال کی شکل میں بھی دیکھتا ہے کہ وہ دیگر ممالک کو اپنے زیر اثر رکھنا چاہتا ہے. تو ایسے میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں چین ایک اسٹمبلنگ بلاک ہوگا, یا پاکستان جو اپنی پروڈنٹ ڈپلومیٹک پالیسی سے ڈیل سے جو ہے وہ دونوں طرفین سے تعلقات جو بحال رکھے گا. جی عرفان صاحب, آپ نے صحیح کہا کہ ٹرمپ نے جو پالیسی چین کے ساتھ کی طرف اختیار کی اور بائیڈن کی کیا پالیسی ہوگی, تو جیسے پہلے کہا میرے کولیگ اعزاز چودھری صاحب نے کہ جو بیسک پیرامیٹرز ہیں امریکہ کی جو پالیسی ہے چین کے بارے میں, وہ تو اس میں بیسک پیرامیٹرز میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, اور کیونکہ وہ اپنا وہاں پر ایک بائی پارٹیزن کنسنسس ہے ایک چین کے بارے میں. چین کو وہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت دیکھ رہے ہیں, اور جس طریقے سے عادل نجم صاحب نے کہا کہ وہاں پہ ایک نروسنس بھی ہے امریکہ کے اندر کہ ایک ملک ہے جو کہ بہت ہی ابھر رہا ہے, اور ابھی امریکن تھنک ٹینکس وغیرہ نے اور باقی اکیڈیمکس نے اور ایکسپرٹس نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے, بلکہ پینٹاگون نے جو اپنی رپورٹ سبمٹ کی ہے امریکن کانگریس کو, اس میں بھی بتایا ہے کہ 2049 تک چین جو سا ہے وہ ملیٹریلی اور اکنامکلی ایٹ پار آ جائے گا امریکہ کے. آپ نے فرمایا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے کہ وہ کچھ ممالک کو اپنے زیر اثر لانا چاہتا ہے, تو میرے خیال میں مختلف پروپیگنڈا تھیمز ہیں جو کہ اس وقت وہ پھیلائی جا رہی ہیں مختلف ممالک کی طرف سے بشمول امریکہ کے, کہ شاید یہ بیلٹ اینڈ روڈ کا جو انیشیٹو ہے یہ اپنے جن ممالک سے یہ گزرے گی ان کو اپنے زیر اثر لانا ہے, یا ملٹری فٹ پرنٹس لانا ہے, یا ڈیٹ ٹریپ کی جو سی ہے وہاں پر جو ایک بات کی جا رہی ہے, یا گلوبل اکنامک رولز کو تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو میرے خیال میں اس میں زیادہ تر جو سا ہے ایلیمنٹ وہ ایک پروپیگنڈے کا ایلیمنٹ بھی ہے. ہمارے خیال کے مطابق میں چونکہ ان نیگوسیشنز کا بھی حصہ رہا ہوں جب یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی نیگوسیشن ہو رہی تھی, تو اس وقت بھی میں ان نیگوسیشنز کا حصہ رہا, اور یہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا ایگریمنٹ تھا وہ بھی اس پہ بھی میرے دستخط ہیں, وہ ایگریمنٹ بھی سائن کیا تھا میں نے چائنیز فارن منسٹر کے ساتھ جبکہ ایک چائنیز لیڈرشپ نے پاکستان کا دورہ کیا, تو مجھے اس کا پورا بیک گراؤنڈ کا معلوم ہے. یہ پیورلی ایک اکنامک پروجیکٹ ہے.
اب یہ کہ پاکستان کس طریقے سے مینٹین کرے گا امریکہ اور چائنا کے درمیان اپنے ایک بیلنس رکھے گا. تو میرے خیال میں ہمارے امریکہ میں تمام حلقوں کو یہ احساس ضرور ہوگا کہ پاکستان کے چائنا کے ساتھ اتنے ہی پرانے تعلقات ہیں جتنے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں. پاکستان نے کبھی بھی امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں کیا، اور نہ ہی پاکستان نے چائنا کے ساتھ جو اپنے اسٹریٹجک تعلقات ہیں ان کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال کیا ہے، بلکہ ایک پاکستان نے ایک رول پلے کیا ہے ایک برج کا. تو وہ میرے خیال میں یہ پاکستان کے اپنے لارجر اسٹریٹجک انٹرسٹس میں ہے کہ وہ چین کے ساتھ بھی اپنے جو اس کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں ان کو مزید مضبوط کرے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں امریکہ کی جو ایک گڈ ول ہے جو اگر کوئی تھوڑی بہت رہ گئی ہے تو اس کو بھی ریٹین کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ بہت ایک اہم ملک ہے پاکستان کے لیے. پاکستان اور امریکہ کے مختلف جو ہیں جو ایریاز ہیں اس کے اندر کنورجنسز بھی ہیں. پہلے افغانستان کی بات کی گئی، اس کے علاوہ باقی اور بھی خطے کے اندر جو مسئلے مسائل ہیں، پھر کلائمیٹ چینج کا بھی آ گیا، کاؤنٹر ٹیررزم کا بھی ایک ایریا ہے جس کے اندر دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی کوآپریشن کی ضرورت ہوگی. اور پھر ایک اور بات جو کہ بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ جو اکنامک تعلقات ہیں دونوں ممالک کے وہ بھی بہت ہی اہم ہیں. پاکستان امریکہ کا ایک بہت بڑا ایک جو اکنامک پارٹنرشپ بھی ہے دونوں ممالک کے درمیان ایگزسٹ کرتی ہے. اور اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو 200 سے زیادہ جو میجر امریکن کمپنیز ہیں وہ پاکستان کے اندر بزنسز کر رہی ہیں اور وہ یہاں سے اچھا ایک پیسہ وہ اپنا کما رہی ہیں. اور اب چونکہ جو دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے، انٹرنیشنل فلائٹس بھی پاکستان ریزیوم ہو گئی ہیں، برٹش ایئر ویز بھی، ورجن اٹلانٹک بھی، اور باقی دنیا کی ایئر لائنز بھی جو سی وہ ریزیوم کرنے کے لیے اب وہ تگودق کر رہی ہیں پاکستان کی فلائٹس میں، اور مختلف ممالک اپنی ایڈوائزریز بھی چینج کر رہے ہیں. تو امید یہ ہے کہ جو نیکسٹ فیز ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا، جس میں پاکستان اور چائنا آفر کریں گے دنیا کے تمام ممالک کو کہ وہ اس جو ایک انڈسٹریل زون جو اسٹیبلش ہوگا اس پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کا، تو وہاں پہ انویسٹمنٹس کے لیے آئیں گے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایک ڈائلاگ کرنا چاہیے. ان کے جو BRI یا چائنا پاکستان کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کو چائنا اور پاکستان مل کے ان کو دور کر سکتے ہیں. اور جو نیکسٹ فیز جس کی میں نے بات کی ہے کہ ایک انڈسٹریل زونز کی جو فیز ہوگا، جس کے لیے انڈسٹریل زونز بن رہے ہیں، 1-2 تو ابھی کمپلیٹ بھی ہو گئے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں امریکن انویسٹرز کو بھی موقع دینا چاہیے کہ وہ وہاں پہ آ کے انویسٹ کریں. اس سے ہماری جو سی ہے ایک سٹیکس ایک دوسرے ممالک میں ایک دوسرے میں بہت زیادہ اس میں بہتری آئے گی. بالکل، شکریہ سر، بہت شکریہ. اعجاز چودھری صاحب، بائیڈن کی خارجہ پالیسیز کے بارے میں ظاہری بات ابھی ہم پوری طرح واقف نہیں ہیں، اور میرا خیال ہے ابھی صرف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کس نوعیت کے ہوں گے. اور ابھی جیسے ڈاکٹر عادل نجم نے ٹرانزیکشنل بیس تعلقات کی بات کی، دونوں ممالک کے درمیان ایک ٹرانزیکشنل ایک اسائنمنٹ بیس تعلقات رہے ہیں جو کہ واقعی دو طرفہ تعلقات کے منافی ہے. پاکستان کو امریکہ سے تعلق بناتے ہوئے ہر بار یہی سوچنا پڑتا ہے کہ جی ہم نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ نہیں کیا، اور اس سے کیا کہ اس سے کشیدگی بڑھتی ہے. تو سر پاکستان اور پھر پاکستان سے کوئی سلامتی سے متعلق کئی چیلنجز اور خطرات کا سامنا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ تمام بڑی طاقتوں سے پاکستان کو اپنے تعلقات بہتر رکھنا ہے. پاکستان کو امریکہ کی ضرورت ہے، جیسے جلیل صاحب نے ابھی کہا امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے. تو ایک مشکل بات یہ ہے کہ کیسے ایک ایسی پالیسی تلاش کی جا سکے کہ جس میں پاکستان اور امریکہ دونوں مل کر دونوں ملکوں کے مفاد میں مل کر کام کر سکیں. کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ٹریڈ آفس اور یہ نقصان ہوا فائدہ ہوا یہ دور تک نہیں جاتی ہیں یہ باتیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بائیڈن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ ایک پرماننٹ اور ڈیوریبل بائیلیٹرل ریلیشن شپ قائم کر سکیں؟ مجھے نظر تو نہیں ایسا آتا جی کہ وہ کر سکیں گے، کیونکہ
آپ نے خود بتایا کہ ایک سائیکلکل ریلیشن شپ رہی ہے, رولر کوسٹر والی کیفیت رہی ہے, اور ایک دم سے وہ تبدیل تو نہیں ہونے جا رہی. اسی طریقے سے پاکستان کو سیکیورٹی کے تناظر میں بہت عرصہ ساری ایڈمنسٹریشنز نے دیکھا. 9/11 کے بعد سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہی پاکستان سے بات کرتے رہے ہیں. ایون افغانستان میں بھی وہ معاملہ سیکیورٹی اسٹیبلٹی کا ہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کوشش تو کرے گی کہ پاکستان کے ساتھ براڈ بیسڈ ریلیشن شپ ہو, جس طرح پہلے بھی کیری لوگر بل آیا تو اس وقت بھی بطور نائب صدر کے انہوں نے کوشش کی. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ امریکہ نے زیادہ تر ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہی رکھی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دونوں ملک جو ہیں ان کا دیکھنے کا ایک دوسرے کو انداز فرق ہے. میرے خیال میں یہ ایک کلچرل ایشو ہے. ہم مشرق میں یہ دیکھتے ہیں کہ ونس اے فرینڈ آلویز اے فرینڈ, اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ, جبکہ امریکہ کی ساری دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اس طریقے سے نہیں دیکھتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب دونوں ملکوں کے مفاد اکٹھے ہوں گے تو ہم مل کر کام کریں گے, اور جب ہمارے مفاد اکٹھے نہیں ہوں گے تو ہمیں کام نہیں کرنا ہوگا مل کر. تو ان کے نزدیک ان کے لیے وہ اس کو اس طریقے سے دیکھتے نہیں ہیں جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تعلقات کو. تو وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں اب اس وقت ان کا مفاد شاید یہ ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات کریں کیونکہ چین کا مقابلہ کرنا ہے. تو اس وجہ سے وہ اپنے انداز میں ہی اس کو لے کر چلیں گے. تاہم میں جیلانی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن یہ ضرور دیکھتی ہے کہ پاکستان بہت سارے حوالوں سے اہم ہے, اس کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنا بہت ضروری ہے. ابھی تو بگڑ چکے ہیں نا, ٹوٹے ہوئے تھے, کوئی بات ہی نہیں ہو رہی تھی. ہائیسٹ لیول پہ جو بات ہوتی تھی وہ پرنسپل اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ہوتی تھی, ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ سے. تو دیٹس ناٹ ریئلی دی ڈائلاگ. یہ ابھی میرا خیال ہے وہ بدلے گا تو دیکھیں گے کہ افغانستان میں امن کے حوالے سے امریکہ کے لیے بہت بڑے سٹیکس ہیں. انہوں نے اتنی لمبی جنگ ہار رہے ہیں, اس کو کیسے ختم کرنا ہے. ایران کے ساتھ جو تعلقات ہے اس کے حوالے سے بڑی اہمیت ہے. چین کے ساتھ جو تعلقات ہے, اور جیلانی صاحب نے جو بات کی میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ وہ ایک برج پاکستان تھا 40 سال پہلے, اور ہم سمجھتے ہیں ہم آج بھی وہ برج بن سکتے ہیں اور ہمیں بننا بھی چاہیے وہ برج. تو یہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی ریلیونس رہے گی. ضرورت شاید جو عادل صاحب کہہ رہے تھے کہ ضرورت نہیں بنی تھی, بالکل نہیں بنی تھی. یہ ڈپینڈنس, ٹوٹل ڈپینڈنس یا لائبلٹی والی ریلیشن شپ تو بالکل نہیں ہونی چاہیے, لیکن ریلیونس رہے گی. اور میرا خیال میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس بات کو بہتر سمجھ سکیں گے کہ پاکستان کے ساتھ اگر ہم تعلقات کو رکھتے ہیں تو ان کو ہمارے خطے میں خارجہ پالیسی کو استوار کرنے میں, اس کو آگے لے کر چلنے میں, امریکہ کو اپنے اہداف حاصل کرنے میں بہت مدد مل سکتی ہے. بہت شکریہ سر. سر ہمارے ساتھ ہمارے تصور خان صاحب بھی یہاں موجود ہیں, اور تصور صاحب بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, ہمیں جوائن کیا آپ نے, اور تھینک یو ویری مچ سر. ڈاکٹر صاحب عادل نجم صاحب, صدر ٹرمپ اور پریزیڈنٹ الیکٹ کی جو پالیسیز ہیں اس میں کافی اختلاف ہیں, اچھا ہے, برا ہے, صحیح ہے, غلط ہے. آپ کی رائے میں جاننا چاہوں گا معاشی پالیسیز کے بارے میں. آپ ٹرمپ اور بائیڈن کی معاشی پالیسیز کے بارے میں کوئی ایسا نمایاں فرق دیکھتے ہیں, اور کیا بائیڈن کو معاشی طور پہ جو چیلنجز یا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ جی میرے خیال میں فرق یقیناً ہے, اور چھوٹا جواب یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے جس کا سائے کے تلے آج کل دنیا اور امریکہ رہ رہی ہے وہ کووڈ. اور ابھی کووڈ کو آپ ابھی تک جو ہے ویکسین اور ریٹس اور ڈیتھس کے حوالے سے ناپ رہے ہیں, لیکن اس کا جو اقتصادی اور اکنامک امپیکٹ ہے دنیا بھر میں میرے خیال میں ایک طرح سے اگنور ہو رہا ہے. ہم پاکستان میں بھی جو باتیں کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے مختلف ہو رہا ہے, اور امریکہ میں تو بہت ہی زیادہ اس وقت جو ہے گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب جن پیکیجز کی $1 ٹریلین, آپ ذرا اپنے سامعین سے پوچھیں ٹریلین میں صفرے کتنے ہوتے ہیں,
مجھے بھی سوچنا پڑتا ہے کتنے صفر لگانے پڑتے ہیں کہ $1 ٹریلین تک پہنچ جاؤ اور $1 ٹریلین جو ہے وہ 2 ہفتے میں خرچ بھی ہو جائے. تو جب آپ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں تو اس کی جو امپیکٹ ہوتی ہے اکانومی پہ اور اس کی جو امپیکٹ ہوتی ہے سوسائٹی پہ اور اس کی جو امپیکٹ ہوتی ہے فورن پالیسی پہ, یہ تاریخ میں بہت پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈپریشن دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے بڑا جو سایہ ہے اقتصادیات کے حوالے سے وہ تو کووڈ اور پوسٹ کووڈ بلڈ اپ پہ ہوگا, جس میں اس وقت آپ جو ہے نا کئی بار ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے, یقیناً جا رہی ہے, اور جو سب سے زیادہ امیر ہیں وہ اور امیر ہو گئے, لیکن ایک بیزوس جو ہے وہ اس کا ڈبل ہونا اور نیچے جو ہے آپ کے 3 لاکھ لوگ جو ہیں ان کا نوکریاں کھو دینا, اس میں اس کی جو سیاسی محرک ہو, اس کے جو سیاسی امپیکٹ ہوتے ہیں وہ سایہ ہے جو بائیڈن کے اوپر ہوگا. ایک بات میں ساتھ کرتا جاؤں جو آپ کے سوال کے حوالے سے بھی اور جو پہلے بھی کی گئی, ہمیں ایکچولی بائیڈن کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے. کوئی نیا صدر ریسنٹ میموری میں ایسا نہیں آیا جس کے بارے میں ہمیں اتنا کچھ پتا ہو جتنا بائیڈن کے بارے میں پتا ہے, کیونکہ وہ بہت عرصے تک سینیٹر رہے, کیونکہ وہ وائس پریزیڈنٹ رہے اور ایک فعال وائس پریزیڈنٹ رہے. مثلاً بائیڈن صاحب ہمارے ریجن کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں, اور بلکہ زوم ہے ان کو کہ وہ بہت کچھ جانتے ہیں اور اصل میں جانتے ہیں. سو دیٹ مینس کہ آپ کے جو کانورسیشن ہے وہ ایک ایسے شخص سے ہوگی, خصوصاً اگر ہائی لیول ڈائلاگ ہوتا ہے, جس کو سمجھانے کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی کہ کیا مسائل ہے, کیونکہ اس نے اس مسائل کو بہت عرصے اسٹڈی بھی کیا. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا, سب سے بڑا جو سایہ ہے وہ ڈومیسٹک ہوگا, اور اس ڈومیسٹک میں ایک سوشل پہلو پہ یہ بلیک لائز, اور دوسرا اقتصادی طور پہ اگر ہم اقتصادیات کو فورن افیئر سے جوڑیں تو ایک فرق یقیناً آئے گا کہ جس قسم کی ایک اکنامک نیشنلزم کی پالیسی تھی ٹرمپ کی, وہ بائیڈن کی نہیں ہوگی. سو ان دونوں کے نظریات میں بہت کچھ فرق ہے, لیکن جیسے پہلے کہا گیا پالیسی میں اگر فرق نہ بھی پڑے تو طریقہ واردات جو ہے وہ بالکل مختلف ہوگا. طریقہ واردات جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کا طریقہ واردات ہے بڑک مارنے والا, میرا گنڈاسا میں آ گیا, اور بائیڈن صاحب جو ہیں وہ میٹھی بولی بولتے ہیں. وہ اگر پاکستان میں ہوتے تو وہ جیلانی صاحب کے علاقے سے آئے ہوتے, وہ خوبصورت باتیں کرتے ہیں, وہ جپی لگاتے ہیں. آئی ہوپ جینسن میں بائیڈن صاحب کا ہے, اور دیٹ ول بی گڈ فار انٹرنیشنل ڈپلومیسی. وہ ڈرانے دھمکانے والی سیاست نہیں کرتے, وہ مل بیٹھنے والی ایک اولڈ سکول سیاست کے یار ڈھونڈتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو ہم مل کے کر سکتے ہیں. جو سیاسی محرکات ہوں گے, لیکن اس کے بیچ میں آپ کو طریقہ واردات میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. لیکن اگین ویدر اکنامکس اور سوسائٹی, جو ان کے سر پہ سب سے بڑے وزن ہے وہ ڈومیسٹک ہوگا. اور اس حوالے سے اگر ہمارے جیسے جو ممالک ہیں ان کو سٹیبلٹی دے سکتے ہیں, ان کی سردردی میں کچھ کمی کر سکتے ہیں, تو میرے خیال میں وہ اس کے لیے بہت زیادہ آپ کے وہ شکر گزار ہوں گے, کیونکہ واٹ ہی ول ناٹ وانٹ از انٹرنیشنل ڈسٹریکشن. ایک میں آخری اگر گزارش ہو, برا نہ مانیے گا, لیکن دیکھیں ہم جب بھی بات کرتے ہیں کہ, اور آپ کے سوال بھی آ رہے ہیں اس مسئلے پہ کہ امریکہ کا پاکستان میں کیا انٹرسٹ ہے, اور اس کا جب ہم جواب دیتے ہیں نا تو اس میں لفظ پاکستان نہیں آتا. یہ سوچنے والی بات ہے نا. امریکہ کا پاکستان میں کیا انٹرسٹ ہے؟ کبھی ہم کہتے ہیں چین ہے, کبھی ہم کہتے ہیں افغانستان ہے, کبھی ہم کہتے ہیں ایران ہے, اس سے پہلے ہم کہتے تھے سوویت یونین. جب تک امریکہ کا پاکستان میں انٹرسٹ پاکستان نہیں ہوگا, یا پاکستان میں امریکہ کا انٹرسٹ امریکہ نہیں ہوگا, تو وہ تعلقات نہیں آئیں گے. آئی ڈو تھنک کہ وہ آ سکتے ہیں. آپ کی 200 ملین کی ایک نوجوان سوسائٹی, جس وقت آپ کی سوسائٹی اس پہلو پہ پہنچ جائے گی کہ یو ول بی اے میجر کنزیومر. انڈیا کا انٹرسٹ اس لیے نہیں ہے کہ وہ صرف ان کی سیاست ہے. انڈیا از دا ورلڈز لارجسٹ کنزیومر مارکیٹ آفٹر چائنا. اور جب تک ہم اس پہلو سے نہیں دیکھتے کہ یہ نہیں کہ ہمیں آپ کی کیا ضرورت ہے, دنیا کو ہماری کیا ضرورت ہے, تو آئی تھنک ہمارا نوجوان, ہماری کنزیومر اکانومی اگر اس میں دم آ گیا کسی وجہ سے, تو یہ بہت ساری چیزیں خود ہی تبدیل ہونی شروع ہو جائیں گی. جناب صاحب, ویسے ڈاکٹر صاحب ابھی ایک بہت ہی میٹھے بول میں واردات کر گئے, تو ابھی جب آپ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم بائیڈن ایک ایکسپیرینس, ظاہری بات ہے بہت ہی ایسی شخصیت ہیں,
ट्रंप इंतजामिया ने इस साल फरवरी में तालिबान से एक अमन मुआहदे पे दस्तखत किए, जिसके तहत 14 माह के अंदर अंदर अफगानिस्तान से मुकम्मल फौजी दस्तों का इनखला, उसके लिए एक टाइम फ्रेम मुरतब कर लिया गया। अमेरिका भी इस तवील जंग से बाहर निकलने का ख्वाह है, लेकिन अफगानिस्तान में जैसे अभी बात हो रही थी कि और ज्यादा तशद्दुद देखे जा रहे हैं, उसके वाकयात हो रहे हैं। बाज़ औक़ात अमेरिका को फजाई हमलों पर उकसाने के लिए सूबाई दारुल हुकूमतों पर तालिबान ने हमले भी किए। बाइडन सेनेट के खारजा ताल्लुकात कमेटी के चेयर होने के साथ साथ, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इज अ वेरी एक्सपीरियंस, 8 साल नायब सदर रहे हैं, जाहिर बात है तो अफगानिस्तान में तनाज़ात की उनको बखूबी खबर है। ऐसे में अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों का इनखला, उसमें पाकिस्तान का किरदार और इनखला के बाद महफूज और मुस्तहकम अफगानिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है, और इसके साथ साथ इसके असरात जो है पाकिस्तान पे मनफी हो सकते हैं या मस्बत हो सकते हैं? 2-3 सवाल छुपे हुए हैं आपके इस एक सवाल में। पहली बात तो ये है कि जो अफगानिस्तान में आपने मुश्किलात का जिक्र किया, तो मुश्किलात तो बहुत होंगी इस प्रोसेस के अंदर। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि उसमें हर कदम पे जब इंट्रा अफगान डायलॉग शुरू होगा तो उस पर मुश्किलात होंगी। दूसरा ये है कि जो थोड़ा सा जो फ़र्क नज़र आ रहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी में और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी में, तो इन्होंने ये जो विड्रॉल की बात की है उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल का लफ्ज़ ऐड कर दिया है। अब रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल को मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ हल्के मुख्तलिफ तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि जी रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल का मकसद ये है कि वो बाकी जो रिमेनिंग ट्रुप्स हैं उसकी विड्रॉल हो नेटो और यूएस ट्रुप्स को मिला के, जो ग्राउंड सिचुएशन को देखते हुए, अगर तो ग्राउंड सिचुएशन उस तरीके से डेवलप होती है जिस तरीके से एक ख्याल किया जा रहा है कि जी एक अमन व अमान की सूरत हाल डेवलप हो जाएगी, एक इंक्लूसिव सेटअप के ऊपर इत्तफाक हो जाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इत्तफाक हो जाएगा, तो उस सूरत में तमाम फोर्सेस वहाँ से निकल जाएंगी। और दूसरा जो इंटरप्रिटेशन ये है कि जी फोर्सेस तो विड्रॉ हो जाएंगी, जिस तरीके से एक मुआहदे का एक अहम जो नुक्ता भी यही है तालिबान और अमेरिका के दरमियान के तमाम 14 महीने के अंदर, जिस तरह से आपने कहा कि तमाम फोर्सेस जो अमेरिकन ट्रुप्स और नेटो फोर्सेस वहाँ से अफगानिस्तान से निकल जाएंगी। तो रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल का मकसद, वो बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी उसका मकसद ये है कि ये विड्रॉल उस किस्म की नहीं होगी जो सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान से निकलने के बाद जो विड्रॉल हुई थी और जिसके बाद अफगानिस्तान को बिल्कुल ही अबेंडन कर दिया गया था। ना ही उसकी कोई फाइनेंशियल जो थी उसकी सिक्योरिटी की किसी ने जिम्मेवारी ली, ना किसी ने इकोनॉमिक सिक्योरिटी की जिम्मेवारी ली। तो ये चीज़ वो नहीं होगी और रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल का मकसद ये लिया जा रहा है। जो भी है, मेरा ख्याल में ओबामा ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान के दरमियान भी कन्वर्जेंसेस होंगी इस मामले पे। इसकी वजह से है कि पाकिस्तान ने अभी थोड़े अरसे पहले ही इस बात का इयादा किया था कि अफ़गानिस्तान में जो बाकी बैरूनी जो फोर्सेस हैं उनका इनखला होना चाहिए वहाँ की सिचुएशन को देखते हुए, कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर एक सिविल वॉर जैसी सूरत हाल डेवलप हो जाए। ऑलरेडी आपने देखा जिस तरीके से जो मेरे बाकी जो दोनों पैनलिस्ट ने बात की, एजाज साहब ने और आदिल नजम साहब ने, कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक कियास के भी चांसेस जो से हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि बाहर के जो ममालिक हैं वहाँ उन्होंने जो स्पॉयलर्स हैं वो अभी से उन्होंने एक रोल प्ले करना शुरू कर दिया है। बल्कि हिंदुस्तान ने तो इस हद तक वो जा चुके हैं कि उन्होंने वो जो एक प्राइवेट मिलिशियाज हैं जो मुख्तलिफ ग्रुप्स की तरफ से, वो उसको बनाने में उनकी मदद की जा रही है हिंदुस्तान की तरफ से, ताकि कल को अगर वो सिविल वॉर होती है तालिबान और बाकी फैक्शंस के दरमियान, तो एक उनका जो फेवरेट्स हैं उनका भी पल्ला भारी रहे। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में एक अच्छी एक जो सी है, अगर बेहतर कन्वर्जेंस हो और कोऑपरेशन हो और कोऑर्डिनेशन हो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के और पाकिस्तान के दरमियान, तो मेरे ख्याल में अच्छी तरीके से वो हम अपने अफगानिस्तान रिलेटेड
اہداف کو پورا کر سکتے ہیں. افغانستان کی سچویشن سب سے زیادہ جو اگر اسٹیبلٹی آتی ہے تو اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا اور باقی جو سے ریجنل کنٹریز کو بھی ہوگا، اس لیے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ بھی جو سی ہے خطے کی وہ افغانستان کے ساتھ وابستہ ہے. جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو ہمیں آگے بڑھانے کی جو ضرورت ہے اس کا تعلق بھی جو وہاں کی اسٹیبلٹی کے ساتھ ہے. اور ایک تو یہ ہے کہ اگر اسٹیبلٹی نہیں آتی تو پاکستان میں ریفیوجیز اور زیادہ تعداد میں آئیں گے. ہم ایک طرف سے چاہ رہے ہیں کہ جو موجودہ ریفیوجیز ہیں پاکستان کے اندر، جن کی تعداد کو تقریباً 1.5 ملین سے بھی تھوڑی سی زیادہ ہے، وہ واپس افغانستان میں چلے جائیں. تو یہ جائے کہ وہ واپس جائیں، مزید یہاں پہ لوگ آ جائیں گے، یہاں پہ پھر وہی گن کلچر اور وہی ایکسٹریمزم اور اس قسم کی فضا ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو وہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے، پاکستان کے انٹرسٹ میں، کہ وہاں پر کسی طریقے سے امن و امان کی صورتحال پیدا ہو جائے، کیونکہ وہ پاکستان دیکھیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. سر بس ہم آخری مراحل میں اپنے پروگرام کے. اعزاز صاحب ایک سوال تھوڑا سا اینگل میں چینج کر دوں کہ وائٹ ہاؤس میں وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ پہلی ملاقات میں ٹرمپ نے نئی دہلی میں کشمیر سے متعلق تشویش کا اظہار کیا تھا اور بھارت اور پاکستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش بھی کی تھی، جس کو بھارت نے تو فوراً تقریباً فوری طور پہ کہہ دیا جی نہیں، یہ پاکستان اور بھارت کے مابین دو طرفہ مسئلہ ہے، جبکہ پاکستان نے ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش کا خیر مقدم کیا تھا. اس طرح سے ممکن ہے کہ فائدے سے زیادہ نقصان بھی ہوا، کیونکہ کچھ ہندوستانی سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ اس سے بھارت کی طرف سے کشمیر کے خود مختاری کو منسوخ کرنے میں تیزی پیدا کر دی گئی، اور میرا خیال ہے کہ اس کا جو اناؤنسمنٹ تقریباً میرا خیال ہے 5 اگست کو کیا گیا تھا. آپ کا کیا نظریہ ہے کہ پاکستان کس طرح بائیڈن حکومت کے سامنے مسئلہ کشمیر پیش کر سکے گی اور امریکی حمایت کشمیر کے مسئلے میں اس کو بڑھاوا دینے کی میں کامیاب ہو سکے گی، اور ساتھ ساتھ خود بھارت کو کے مقابل کشمیر کی کاز میں بہتر طور پہ اپنے آپ کو کس طرح پروجیکٹ کر سکے گی؟ یہ کشمیر کے حوالے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پیشکش تھی وہ تو کوئی پیشکش نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں اس میں حل کرنے میں مدد دے سکتا ہوں اگر دونوں ممالک راضی ہوں. اب ان کو پتا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ تھرڈ پارٹی انٹرونشن یا میڈیشن نہیں مانتا، تو وہ ایک کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک اسموک اسکرین انہوں نے تیار کی، اور اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد مودی صاحب نے 5 اگست 2019 کو کشمیر کو انیکس کر لیا. ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تو پہلے تھی، اس کو باقاعدہ انیکس کر کے اس کی حیثیت ختم کر دی، اسٹیٹ کی بھی حیثیت ختم کر دی، یا جو بھی اس میں اس کو ایک یونین ٹیریٹری بنا دیا. اب ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ کبھی اس میں سنجیدہ رہا بھی ہے حل کرنے میں؟ ان کی اہلیت تو ہے لیکن انہوں نے کبھی سنجیدگی دکھائی نہیں ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امریکہ کی اپروچ جو ہے وہ کانفلکٹ مینجمنٹ کی ہے، کانفلکٹ ریزولوشن کی نہیں ہے. معاملات کو حل نہیں کرنا بلکہ اس حوالے تک سے کنٹرول کرنا ہے کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائیں. یہ ان کی اپروچ رہی ہے. اب پچھلے جو بین الاقوامی سیاست جو چل رہی تھی، جو جیو پالیٹکس ہے، اس کے حوالے سے جو امریکہ کا جو نیا ہدف تھا کہ چین کے ساتھ اس کے مسابقے میں ہندوستان کو اختیار کرے ایک کاؤنٹر بیلنس کے طور پر، اس کے بعد ہندوستان کے ساتھ اتنا جھکاؤ آیا ہے امریکہ کا کہ مودی جو حکومت ہے وہ کئی ایسے اقدامات کرنے لگی ہے جس کے بعد اس پورے خطے میں امن عامہ کو بہت اس کے اوپر خطرات لاحق ہو گئے ہیں. ایک تو ہندوستان میں وہ ہندتوا اور ہندو اسٹیٹ بنانا چاہ رہے ہیں، جس حوالے سے وہ جس تیزی سے چل رہے ہیں، تمام مائنورٹیز جو ہیں بشمول مسلمانوں کے لیے ایک بڑے مشکل حالات پیدا کر رہے ہیں. تو کشمیر بھی اس میں ہی پڑتا ہے، کیونکہ کشمیر میں ایک مسلمانوں کی ایک اکثریت تھی جس کی وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیموگرافک چینجز جو ہے کشمیر میں لے کر آئے. دوسرا، خارجی لحاظ سے انہوں نے
मोदी साहब ने कोशिश कर रहे हैं कि जनूबी एशिया उनका अपना एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाए, और आप देखें कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही नहीं उनके ताल्लुकात बल्कि तमाम हमसायों के साथ कशीदा होते जा रहे हैं, क्योंकि वो एक हेजमोनिक एस्पिरेशन है। तो इंटरनली एक कन्वल्शन पैदा कर दिया, कमोशन पैदा कर दिया हिंदू स्टेट बनाने के लिए, जो एक एक्सक्लूजनरी फिलॉसफी है, इंक्लूसिव नहीं है। तो 200 मिलियन मुसलमान हैं, 200 मिलियन दलित हैं, दूसरे मिला के 500 मिलियन को अगर आप बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगा। तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी बदअमनी की तरफ बढ़ रहा है, और मेरे ख्याल में हिंदुस्तानियों को इसके मुतालिक जो है खुद ही फिक्र करनी चाहिए, लेकिन पूरे इलाके को इस जंग की तरफ और खतरे की तरफ धकेल रहे हैं। और बदकिस्मती से कश्मीर के ऊपर जो है वो उसका बहुत बड़ा नजला गिरा है। अब अमेरिका क्या किरदार कर सकता है, बाइडन साहब क्या किरदार अदा कर सकते हैं, वो समझते तो हैं इस सारी सूरत हाल को, लेकिन आपने देखा कि सवाए बशरी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर आवाज उठाने के और कोई बड़ी आवाज नहीं उठाई गई। ये मैं मानता हूँ, बशरी हकूक के हवाले से काफी आवाजें उठी हैं, अमेरिका में भी उठी हैं, बाकी दुनिया में भी उठी हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठी हैं, लेकिन ये कहना कि वो 5 अगस्त 2019 के जो इक़दामात थे या कश्मीर में जो आर्टिकल 35A के हवाले से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनकी अददी अक्सरियत मुसलमानों की खत्म करी जाए, वो तब्दील हो जाएगा या तब्दील करेगी, ना अमेरिका बोला है ना कोई और दुनिया का जो है वो ज्यादा बोला है। हिंदुस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अपने अंदर से खतरात है, अपनी जो उसकी हुकूमत है वही उसके लिए सबसे बड़ा एक खतरा है। पाकिस्तान जो है वो मेरे ख्याल में बड़ा, उसने इस वक्त तो बड़ी बुर्दबारी का सबूत दिया है। कोई हमने प्रोवोकेशन नहीं बल्कि उनकी प्रोवोकेशन को बड़ी खंदा पेशानी से किया है, बर्दाश्त किया है। मिसाल के तौर पर जब फरवरी 2019 में हिंदुस्तान ने कोशिश की कि एक नया नॉर्मल, न्यू नॉर्मल कहते हैं, सेट करे कि पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक्स कर दी जाए, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की जाए, तो उसके बाद पाकिस्तान ने मुंह जोड़ जवाब भी दिया, उनके जहाज भी गिरे, फिर गिरफ्तार पायलट को वापस भी किया। तो पाकिस्तान तो बहुत मेच्योरली इसको हैंडल कर रहा है, लेकिन ये एक हिंदुस्तान की जो मौजूदा पॉलिसी है वो मैं कम अज कम पूरे खित्ते में उसके बड़े ही जो खतरात देख रहा हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपने तफसील से इस पे बात की। मैं डॉक्टर आदिल नजम से एक सवाल नौजवान तबके के हवाले से करूंगा कि सदर ट्रंप के ज़माने में स्टूडेंट्स के लिए जो F1 वीज़े हैं, साथ में ग्रांट्स, स्कॉलरशिप्स, बहुत तब्दीलियाँ आई, बल्कि बहुत पाबंदियाँ लगीं। इसकी वजह से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो अमेरिका के पढ़ना चाहते हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आप क्या समझते हैं कि बाइडन के दौर में इनमें नुमायां तब्दीलियाँ, बल्कि मैं कहूँगा कि अच्छी खुशगवार तब्दीलियाँ आएंगी ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से अमेरिका के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आसानियां पैदा हों? जी इरफान साहब, एक अहम सवाल मेरे ख्याल में खुसूसन जो अमेरिका में मुकीम हैं पाकिस्तानी या जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक खुसूसन अहम। मेरी गुजारिश ये होगी कि तब्दीली ज़मीनी हकाइक में ज़रूर आई, क्योंकि माहौल ऐसा बना दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि वीज़े मिलने मुश्किल हो गए। F1 वीज़ों की जो इजरा है उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। अगर आप नंबर्स देखें तो हुआ ये कि एक जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है, जब आपने कोई तब्दीली करनी होती है, जब उन्होंने मुस्लिम बैन किया और वो नहीं हो सका, तो उन्होंने एक तरह से ब्यूरोक्रेटिकली रूल बेस्ड ऐसा कर दिया कि अच्छा यह रूल नहीं चेंज करता लेकिन अब मुश्किल हो जाएगा। मसलन ये कुछ इसका ताल्लुक कोविड से था, लेकिन पूरा कोविड से नहीं था। पिछला जो सेमेस्टर था उसमें तकरीबन इस वक्त तक लोग हैं जिनको वीजे की अपॉइंटमेंट नहीं मिली। सो वो जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि एक तरह से एक ब्लैंकेट ऑफ फेयर ऐसा आ गया, और अगर कानून में तब्दीली नहीं आई तो जो स्टूडेंट था वो कहता था यार पता नहीं मैं उधर पहुंच गया तो कल क्या होगा। और उसका हमने एक नतीजा ये देखा कि पिछली गुफ्तगू से मुंसलिक है कि इस वक्त आपके पास पहली बार चीन में ज्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं बनिस्बत अमेरिका में। देयर इज अ शिफ्ट। एक जमाने में शिफ्ट हुआ था बरतानिया से अमेरिका,
اور پھر کچھ سالوں سے ٹرمپ سے پہلے بھی ایک شفٹ ہونا شروع ہو گیا کہ نئی مارکیٹس آ گئی, آسٹریلیا آ گیا, ہانگ کانگ آ گیا, مڈل ایسٹ میں کچھ آ گیا, پھر چین نے ایک بہت بڑا کیا. سو اس وقت وہ سارا ہے. بائیڈن کے زمانے میں کیا اندر کے دور میں کیا ہو سکتا ہے, میرے خیال میں یقیناً کوشش کی جائے گی زیادہ فورن اسٹوڈنٹس کو. دیکھیں فورن اسٹوڈنٹ جو ہے ہم سمجھتے ہیں ہم پہ احسان ہوتا ہے, فورن اسٹوڈنٹس کے بلبوتے پہ ہماری یونیورسٹیاں چلتی ہے, میری تنخواہ دیتے ہیں امریکن اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو زیادہ اسسٹنس ملتی ہے. آپ کے میرے بچے جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اسکالرشپ, وہ اسکالرشپ وہیں سے آتی ہے نا, کہ جو فورن اسٹوڈنٹ ہے وہ عموماً فل پیئنگ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کی وجہ سے ہوتا ہے, لیکن فورن اسٹوڈنٹ جو ہے وہ امریکی یونیورسٹی کی معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اور پچھلے 4 سال میں اگر کوئی سب سے زیادہ ڈرا ہوا تھا تو وہ پاکستانی اسٹوڈنٹ نہیں تھا, وہ امریکن یونیورسٹیز تھی جن کی ڈپینڈنس ہے پاکستان پہ اتنی نہیں, لیکن خصوصاً چینی اسٹوڈنٹ پہ اور ریسنٹلی انڈین اسٹوڈنٹ پہ. کیا تبدیلی ہوگی؟ میرے خیال میں یقیناً بائیڈن صاحب کی کوشش یہ ہوگی اور یونیورسٹیز کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ جو ہے اس ماحول کو تبدیل کیا جائے, بیکاز دے سی دیئر ریونیو گوئنگ ٹو آسٹریلیا, کہ وہ ریونیو جو ہے وہ ہانگ کانگ جا رہا ہے, وہ ریونیو جو ہے وہ مڈل ایسٹ جا رہا ہے, وہ ریونیو جو ہے وہ چین جا رہا ہے. ہم تو ایک اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں نا کہ اس پہ کوئی احسان ہو رہا ہے, لیکن جو اکانومی آف ہائر ایجوکیشن جو بہت ہی بڑی ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے, اس لحاظ سے میرے خیال میں یقیناً آپ تبدیلی دیکھیں گے, اور اس کا محرک جو ہوگا وہ صرف بائیڈن نہیں ہوگا, وہ امریکن یونیورسٹیز ہوں گی, جن کے لیے خصوصاً کووڈ کے بعد, کووڈ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے یونیورسٹیز پہ, ان کی کوشش ہوگی کہ ایک بار پھر جو ہے فورن اسٹوڈنٹ آئے اینڈ وہ کرے. جہاں تک اسکالرشپ کی بات ہے, اسکالرشپ امریکہ پہلے بھی اتنی زیادہ نہیں دیتا تھا, آپ کے مہمان مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے, لیکن جو بڑی اسکالرشپ آتی ہے وہ یا آتی ہے ایچ ای سی کے تھرو, جو بین الاقوامی معاہدے ہوتے ہیں اس کے حساب سے جو ملک بہت سارے بھیجتے ہیں, یا وہ یونیورسٹی لیول پہ ملتی ہے. جو اصلی فرق پڑے گا وہ میرے خیال میں ویزا رجیم میں, اور ویزا رجیم سے میں صرف F1 کی کہانی نہیں ہے, یہ کہانی جو ہوگی اصلی, جو اگر آپ نے کوئی انڈیکیٹر دیکھنا ہے وہ H1 کا ہوگا. اچھا, H1 وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو پہلی نوکری ملتی ہے جب آپ یہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں, اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں اس کو بہت, قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, لیکن ایک فیئر آ گیا تھا کہ جو امپلائر ہے وہ کہتا تھا یار میں اب کسی فارنر کو اگر رکھتا ہوں تو مجھے اس کے لیے H1 کرنا پڑے گا, اور ہوم لینڈ سیکیورٹی نے H1 جو ہے وہ زیادہ مشکل کر دیا. تو جو بیوروکریٹک سکویز تھا H1 پہ, H1 ویزا وہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہلی نوکری لیتے ہیں ایز اے فارنر تو آپ کو اس پہ بیسس پہ لینی ہوتی ہے. سو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی جس پہ نہ صرف پاکستان لیکن بہت سے دوسرے ممالک, مثلاً بھارت, اس وقت جو ہے امریکہ میں سب سے زیادہ H1 جو ہے وہ بھارتی نوجوانوں کو دیے جاتے ہیں, خصوصاً آئی ٹی انڈسٹری میں. چین کا آپ آلریڈی ایک ریورسل دیکھ چکے ہیں کہ اس وقت جو چینی ینگ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, چائنیز, یہ میں آخری بات کروں گا لیکن اہم ہے, وہ جو ہے, اور یہ چین کی اقتصادیات پہ ایک طرح سے کامنٹ ہے, اس وقت وہ کئی بار پریفر کرتا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں, بیکاز اس کی اپرچونٹیز بیک ان چائنا آر سم ٹائمز بیٹر دین جو آپ اس کو کیلیفورنیا میں دے سکتے ہیں. سو یہ دونوں جو F1 ہے اور H1 ہے, میرے خیال میں یہ دنیا کی جو نالج اکانومی ہے اس کے بہت بڑے انڈیکیٹر ہیں, اور اس وقت مستقبل کے حوالے سے نالج اکانومی کی جو گیم ہے اس میں امریکہ تو بڑا پلیئر ہے ہی, اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ اسے برقرار رکھے, لیکن نئے پلیئرز بہت ہیں. یورپ, برطانیہ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ یار اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آئیں اور وہ پیسہ ہمارے یہاں انویسٹ کریں, اور اب چین, آسٹریلیا, ہانگ کانگ, مڈل ایسٹ وہ بھی کر رہے ہیں. سر آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. میری خواہش تھی کہ ہم کچھ سوالات لوگوں سے بھی لیتے, لیکن ٹائم کافی ہو گیا ہے. میں چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ کوئی چھوٹا سا پیغام ریپینٹ پاکستان کے حوالے سے دینا چاہیں تاکہ ہم اپنے جو ہمارے ممبرز ہیں ان سے شیئر کر سکیں. اور میں اگین آپ تینوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا, اور ہمارا ایک جو ہمارا چینل ہے, جو ہمارا فورم ہے, آج بہت زیادہ معتبر ہو گیا آپ لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے. جلیل صاحب. جی بہت بہت شکریہ میری طرف سے. جو ہمارے میں تو وہاں پہ سرو کیا ہے واشنگٹن کے اندر, پاکستانی امریکن کمیونٹی کو میری طرف سے بہت ہی جو محبت کے جذبات میں کنوے کرنا چاہوں گا, اور جس لگن اور محنت سے اور جان فشانی سے وہ وہاں پہ محنت کر رہے ہیں اور دونوں ممالک کو
کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے معاشی تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی وہ اسی تگ و دو میں مصروف رہیں گے. پاکستانی امریکن کمیونٹی پاکستان کا فخر ہے اور وہ جس طریقے سے وہاں پہ اپنے آپ کو وہ پاکستان کا نام اجاگر کر رہے ہیں وہ بہت ہی قابل تائید ہے ہم سب کے لیے. بہت شکریہ سر. اعزاز چودھری صاحب. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ نے پاکستان کا مثبت اور حسین چہرہ دکھانے کی کوشش کی ہے، اگر اس طرح کی کوشش ہم سارے کریں یا ہم میں سے چند لوگ بھی کریں تو پاکستان کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھے گا. اور بہت سارے آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو قوتیں چند ایک برسر پیکار ہیں، انہوں نے پاکستان کے تشخص کو مجروح کرنے کے لیے بہت کام کیا. ابھی انڈین کرونیکلز کی مثال سامنے ہے کہ 15 سال تک یہ کارروائی رہی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے جو امریکی ہیں یا پاکستان سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جہاں بھی بستے ہیں، وہ پاکستان پہ اپنا ایمان رکھیں، اپنا اعتماد رکھیں اور یہ دیکھیں کہ وہ خود کیا کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے. جس طرح آپ ہی کے ملک کے امریکی صدر کینیڈی نے کہا تھا نا کہ think what you can do for your country. It's not what you exactly. جی تو سر باقی ہم انڈیویجولی طور پہ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ جی گورنمنٹ ہمارے لیے کیا کر رہی ہے. میرا خیال ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر ہم 1 سینٹ بھی اگر رکھیں تو ظاہری بات ہے کیونکہ اتنی بڑی ہماری قوم ہے، اگر ہم تھوڑا سا بھی ایفرٹ کریں تو بہت ساری چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. میں آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ہماری ممبر ہیں پاکستان سے سامع اقبال حسینی، اور یہ آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہیں. اور بہت ہی فعال ہماری یہ ریپینٹ پاکستان کی ہیں پاکستان میں، اور وہاں سے تقریباً یہی چلاتی ہیں. میرا تو صرف نام ہے، تو میں بہت شکر گزار ہوں ان کا بھی. اور عادل نجم صاحب، جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ وہ جسے بھی دیکھیے گلا وطن سے یہ نہیں ملا، وطن سے وہ نہیں ملا. واہ، کوئی نہیں جو یہ کہے وطن کو تم نے کیا دیا، وطن کو میں نے کیا دیا. تو میرے خیال میں اسی حوالے سے جو پہلے بھی بات کی گئی، اور جو ہم جو ملک سے باہر ہوتے ہیں، آپ کی اپنی شاعری اس موضوع پہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں اس کی دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نعرے ماریں یا ہم پروپیگنڈا کا جواب پروپیگنڈا سے دیں یا غلط بیانی کریں. ہمارا جو سلوک ہوتا ہے، ہم جو ملک سے باہر جو رہتے ہیں، ہمارا جو سوسائٹی میں سلوک ہوتا ہے وہی ہماری ڈپلومیسی ہوتی ہے. کہ اگر میں ٹیچر ہوں یا میں ڈاکٹر ہوں یا میں دکاندار ہوں یا میں ٹیکسی چلاتا ہوں اور میرا حسن سلوک لوگوں سے ایسا ہے کہ لوگ کہیں کہ یار یہ پاکستانی تو ویسا نہیں ہے جو بھی پروپیگنڈا مل رہا ہے. میرے خیال میں جو ڈپلومیسی ہے، جو پبلک ڈپلومیسی ہے انڈیویجول ڈائسپورا کی، وہ یہ ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی حکومت کی یا کسی کی ایک وہ جو ہے جو بھی بیان ہے اس کو لے کے رپیٹ کرتے رہے. بائی آر ایکشنز، بائی آر لائفز، ہم جو 24 گھنٹے یہاں ہیں، ہم اپنی ورک انوائرمنٹ میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، ہماری جو کارکردگی ہے اپنے حسن سلوک سے اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ جو بھی ایک نیگیٹو امیج بنایا جا رہا ہے، تو اس سے بڑا دیکھیں نا، آپ اگر ڈاکٹر ہیں اور آپ کی مریض کرسی پہ بیٹھا ہے، آپ کا جتنا انفلوئنس اس پہ ہے وہ تو کسی ایمبیسڈر کا کبھی نہیں ہوتا. یا اگر آپ ٹیچر ہیں اور آپ نے گریڈ دینا ہے، یا آپ ٹیکسی ڈرائیور ہیں، کسی کو آپ جگہ اس کے گھر پہنچا رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی ایک وہ میرے خیال میں ہماری ایک طرح سے رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں، حالانکہ مجھے آپ کی شاعری کوٹ کرنی چاہیے کیونکہ اس موضوع پہ ہے، لیکن مجھے ہمیشہ شعر یہ یاد آتا ہے کہ ہم نے جب وادی غربت میں قدم رکھا تھا، دور تک یاد وطن آئی تھی سمجھانے کو. کیا بات سر. مایا اینجلو یہاں ایک شاعرہ تھیں، بہت ہی رناؤنڈ، اور حال ہی میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے، لوگ یہ بھول جاتے ہیں آپ نے کیا کہا ہے، کیا لکھا ہے. وہ صرف ایک چیز یاد رکھتے ہیں کہ آپ کا ان کے ساتھ رویہ کیسا تھا، آپ نے ان کو کیسے ٹریٹ کیا.
तो मेरा ख्याल है कि अगर हम थोड़ा सा अपने आप में चेंज लाएं और एक अवाम के बजाय फॉर्म बन सकें, तो कोई बईद नहीं है कि हमारा जो नाम है मीडिया जो नेगेटिव तौर पे लेता है वो पॉजिटिव तौर पे लेने लगे। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें इतना वक्त दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी अच्छी अच्छी चीजें आज सीखने को मिली। मैं बहुत शुक्रिया रीपेंट पाकिस्तान की जानिब से, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। और मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, तसव्वुर खान साहब का, जब अब्दुल जब्बार मेमन साहब का भी, कि वो हमारे साथ जुड़े रहे, और तमाम लोगों का कि आपने हमारा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।